and gentlemen, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, and a very good morning to you all. I am Misbah Sameer, student of BSN 3rd and host of today's event. Welcome, honorable guest speakers, esteemed faculty members, students, and all distinguished attendees to the 24th interactive session of ZU Dialogues titled Jinnah's Vision of Pakistan, Interfaith Harmony, Faith, Freedom, and the Nation. A reflective gathering dedicated to the timeless vision of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. This day is not just a dialogue, it's a revival of thought, a tribute to the dream that became Pakistan. Let us now rise in unity and pride as we stand together for our national anthem. May I request you all to please rise for the national anthem followed by Ziauddin University anthem. जिलों में रोशनी लाई ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी जहाने ताज़ा की बातें शऊरों आ गई रोशन नई दुनिया की सौगातें जमाले फन कमाले फन में जुस्तजू लाई ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर कस्बे इल्मो आगही रोशन फजीलत है ये सब कुछ साहिबाने इल्मो हिकमत की बदौलत है यहाँ इंसान और इंसानियत की बात होती है नया एक दिन निकलता है नई एक रात होती है यही है इसकी ज़ेबाई ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी Before we begin, I would like to express my heartfelt appreciation to the Public Relations and Communications Department, specifically Mr. Amir Shahzad, convener of ZG Dialogues, for consistently organizing this impactful series of dialogue focused on real, relevant societal issues. Their commitment to sparking meaningful conversations is commendable. I would also like to thank our respected guest speakers, Dr. Ramesh Kumar Vankwani. He is a prominent parliamentarian, patron-in-chief of the Pakistan Hindu Council and chairman of Dr. Prem Kumar Seetal Das Memorial Trust. Pastor Ghazala Shafiq, she is a social activist and humanitarian known for her work with the Christian transgender community in Pakistan. Sardar Amar Singh, he is the chairman of the Pakistan Khalsa Sikh Council and vice president of the National Peace Committee for Interfaith Harmony, Karachi Division. Dr. Huna Ghaffar, she is a faculty member at the Al Khan University School of Nursing and Midwifery and a visiting faculty member at Ziauddin University, Faculty of Nursing and Midwifery.
and also an active member of Irtika Institute of Social Sciences. Dr. Saeed Muzaffar Hussain, he is a writer, educationist, and a TV anchor. He has been serving as assistant professor at Ziauddin University since 2022. Ladies and gentlemen, today's dialogue is rooted in the foundational ideas of Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah, who envisioned a Pakistan where people from diverse religious backgrounds could live together in peace, dignity, and mutual respect. In a time where global and national challenges often divide us, interfaith harmony is not just important, it is essential. It fosters social cohesion, strengthens our democratic values, and upholds the very spirit of pluralism that Jinnah spoke of in his historic 11th August 1947 address. Without much ado, let's begin with a welcome note for which I would like to request Dr. Pamela Marshall, Dean of Ziauddin University, Faculty of Nursing and Midwifery, to come on the stage. Panelists, faculty, and students, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to the 24th interactive series of ZU Dialogue. The theme of today has already been shared, Jinnah's vision of Pakistan and interfaith harmony, faith, freedom, and nation. This is a much needed dialogue. This is an interaction that we need to have at all levels, starting from the grassroots right up to the upper echelons where decision making takes place. We need to have some movers and shakers at all levels. Then only can we help our country and ourselves to move along. We today be hearing a lot of quotes from Quaid-e-Azam's speeches and his work and what he stood for. He said Pakistan is rooted in tolerance, justice, and freedom, equal rights for all, a vision of pluralism, peaceful coexistence. He said, this is a country where you can go and worship wherever you want. There is no restriction, no barriers, and you need to be able to profess your faith as you want it. There's no issue, and there is no involvement of that belief system practices and the state. However, we know some of the realities after 75 years. And I'm hoping and looking forward to listen to the panel to see where it has gone and what are the changes that have been made. We do have, I was going to talk about was in the 70s and the 80s where I had a bit of a exposure to the Justice Peace Commission with Dr. Dorab Patel, Sattar Eidi, Asma Jahangir, Hina, and those people for a very short time. But I'm proud and really excited to say that those legacies are being carried on in ZU. ZU with Dr. Ziauddin Ahmad advocated modern education and intellectual endowment. He believed in inclusive progress through knowledge. He shared Jinnah's ideals of faith, freedom, and development. And he taught his children well. Dr. Ijaz Fatima, his daughter, continued with the Ziauddin Hospital and a pioneer in the maternal and neonatal health. And she believed in service to humanity through healthcare and education. With all these changes and legacies being carried on, the nursing school also professes that it wants to follow its ZU leaders and in the nursing education to strengthen the foundation of nursing in Pakistan.
At this point, I would like to again I am looking forward to the august panelists and to hear of their vision and their perspectives on continuation of our main idea. Once again, I would like to welcome each one of you, and I am most excited to be hosting this event at the Ziauddin College of Nursing, School of Nursing. Maybe make some changes there. So we are Faculty of Nursing and Midwifery, to correct it, and we look forward to more interactions. I look forward to it because my students work at grassroots levels, and I am proud that they go and work with the communities. So I am hoping that tolerance and so on, all the attributes that we talk about, will be instilled in my students to be carried on to wherever in the world they serve. Thank you. Thank you, Dr. Pamela, for those powerful and timely words. May I now request Mr. Amar Shahzad, convener of ZU Dialogues, to hereby come on the stage and give us the message of today's event. Mr. Amar Shahzad is also heading the Public Relations and Communications Department of Ziauddin University. Namaste, Sat Sri Akal, good morning and Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं बड़े तहे दिल से मशकूर हूँ डॉक्टर रमेश कुमार साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए कि बड़ा उन्होंने वक्त निकाला इसके लिए और यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए. हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमान सरदार अमर सिंह, पास्टर गज़ाला और डॉक्टर हुमा गफ़ार, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन, ये अपनी क्लिफ्टन से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए. सभी यहाँ पर आए इस ऐसे टची टॉपिक पे बात करने के लिए जो पे आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं. यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टॉपिक भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, जो हमने 24th एपिसोड है इस ZU डायलॉग का. और लेकिन इसका जो टाइटल है वो जिना विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का तस्वुर ऑफ पाकिस्तान क्या है, इंटरफेथ हारमोनी, फेथ, फ्रीडम एंड द नेशन. अच्छा, ये इससे पहले मज़ीद इस पर मैं बात करूँ, पहले मैं बताऊँ कि हमने ये स्टार्ट किया था हमारे चांसलर डॉक्टर आसिम हुसैन के विजन के ऊपर. हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट हमने किया और हम करते करते आज हम 24वें इसके एपिसोड पे पहुंच चुके हैं. करने का मकसद, इसका असल जो टारगेट है वो है हमारे यूथ, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे स्टूडेंट. उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जो भी टॉपिक हमने सजेस्ट किए हैं, जो भी हमने इवेंट्स यहाँ पर किए हैं ZU डायलॉग के प्लेटफॉर्म से, उनका मकसद ये होता है कि हम ऐसे अपने प्रोमिनेंट फिगर्स को हम यहाँ पे बुलाएं, जैसे कि आज मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, उनकी रहनुमाई हो आपके लिए, आपको सही राह दिखाएं. वो मशल जो इन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई है, वो उस मशल से आपको आगे लेकर चले, आपकी रहनुमाई करें, आपकी गाइडेंस करें. ऐसे प्रोग्राम हमने यहाँ पर किए. आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद हैं. और बड़ी मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैडम राना हुसैन, उनकी भी आज एक ज़बरदस्त मीटिंग थी मिनिस्ट्री में, लेकिन उन्होंने मेरे खातिर जो है कि वो उसको ड्रॉप किया और यहाँ पर वो तशरीफ़ लेकर आएंगे. इस एक्टिविटी के पीछे जो एक तस्वर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो यही है जो आप देख रहे हो, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस और वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, रंग और नस्ल से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप अपनी इबादत के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार है इस खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर. ये कायद-ए-आज़म की स्पीच थे जो उन्होंने अपनी आइन साज असम्बली से 1947 में 11 अगस्त 1947 के अंदर उन्होंने तकरीर की थी. और इसके बाद ही यहाँ पर एक माइनॉरिटी डे भी जो है इस हवाले से मनाया जाता है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं मेरी ये ज़ाती राय है, जो हम अपने बच्चों को हमने इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के अंदर हमने डाल दिया है. मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए. हम सब इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम सब इस मुल्क का हिस्सा हैं. इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला हर वो शख्स, हर वो शहरी जो इस मुल्क के लिए
اپنی کوششیں کر رہا ہے, اس ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہا ہے, وہ ہم سب آپ میں سے ہی ہیں. اور ہم سب کا جو تصور جو ہے وہ قائد اعظم کے اسی فرمان پہ ہی ہونا چاہیے. ہم نے آگے چلنا ہے, آپ کو آگے چلنا ہے. آپ اس مستقبل ہے اس وطن عزیز کا, تو رہنمائی میں جو ہمارے معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں, ان کے رہنمائی میں ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہاں پر ہمارے دیگر جو معزز مہمان تشریف فرمائیں, ان کا تعارف ہمارے ہوسٹ نے بھی کروایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈم رانا حسین, اچھا مس سمینہ نوشین, آج ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, وہ نہیں آ سکی. مس ڈاکٹر پیملا مارشل, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اور ڈاکٹر سمیرا پنجوانی, بڑا سپورٹ رہا ان کا اس ایکٹیویٹی کو یہاں پر کرنے کے لیے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے, اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. Thank you, sir, for enlightening us with your thoughts. This dialogue reflects the essence of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision, a Pakistan where people of all faiths and backgrounds live together in peace with mutual respect and equal rights. In today's deeply interconnected yet divided world, the need for interfaith understanding has never been more urgent. We are privileged to have with us respected representatives of Pakistan's diverse religious communities, each of whom brings valuable perspectives on how faith can be a force for unity rather than division. With great pleasure, I request our esteemed guest speakers, Dr. Ramesh Kumar Vankwani, Pastor Sahiba, Sardar Amar Singh, Dr. Huma Ghaffar, and Dr. Saeed Muzaffar to kindly join us on the stage. And also, can I request Dr. Sumaira Khaja Panjwani, Principal and Associate Professor at Ziauddin University Faculty of Nursing and Midwifery, to come upon the stage and moderate the panel discussion. Good morning, all of you. It is my honor and privilege to moderate this panel discussion, کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عامر صاحب نے بڑی محنت کر کے اس پینل ڈسکشن میں سب کو انوائٹ کیا ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ ایچ ون آف یو از کائنڈ آف اے جیم, اینڈ the representation that we have in Pakistan in terms of the religions that are practiced, وہ اس وقت اس پلیٹ فارم پہ ہمیں بڑا ایکولی نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی گیس کہ جو ڈسکشن بھی ہم کریں گے وہ ڈسکشن بھی بیسڈ آن دیٹ بڑا فروٹفل ہمارے لیے ہونے والا ہے. سو جیسے کہ عامر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر پیملا مارشل نے بات کی کہ ہم اس وقت جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جناز ویژن آف پاکستان پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کر رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آج کے زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ میں اس چیز کو انکلکیٹ کریں کہ پاکستان میں آپ انٹرفیتھ ہارمنی کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں یا سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو میرا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر رمیش آپ سے ہے, آپ ذرا اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یوتھ کو کیا اس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے جس سے وہ جناح ویژن میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, خاص طور پہ انٹرفیتھ ہارمنی کو لیتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا, ڈاکٹر عاصم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, اور آج یہاں پہ مجھے اچھی خوشی ہوئی کہ وہ مختلف فیکلٹیز بنی ہیں, مگر آج ڈین سے ملا, میڈم سے ملا, عامر سے ملا, اور عامر نے تو حد سے بڑھ کر پہلے ہمیں نمستے کیا پھر السلام علیکم کیا. تو یہی محبت کا پیغام اور جو ماحول یہاں پہ دیکھا, جناب ان کی اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ جناح کا جو پاکستان تھا وہ مدینہ ریاست کا ماڈل تھا. مدینہ ریاست کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان ایک ایشیا کے اندر ایک ایسی دھرتی بنے گی جہاں پہ ہندو, مسلمان, سکھ, کرسچن سارے ایک ہی نسل سے ان کو نہیں ریکگنائز کیا جائے گا, ایز اے پاکستانی ریکگنائز کیا جائے گا, ان کے حقوق برابر ہوں گے.
تھینک یو ڈاکٹر رمیش. اور مجھے آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اگر آج ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہے. ضرورت محسوس ہوئی ہے اور ہم نے اس پہ ایک انیشیٹو لیا. دیٹ مینس ہم نے اسٹیپ نمبر 1 پر تو ہم پہنچ گئے کہ جہاں پہ ہم ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہوپ فلی آج کے پینل ڈسکشن کے بعد ہم شاید اسٹیپ نمبر 2 پہ بھی جا پائیں, جس میں ڈیفینیٹلی میں آپ سب سے ہی جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ اسپیسیفکلی اسٹریٹجیز پرپوز کریں گے ہماری یوتھ کے لیے کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کر سکیں. بٹ بیفور گوئنگ آن دیٹ میں چاہوں گی پاسٹر غزالہ آپ اپنا اوپینین پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ پاکستان میں ڈفرینٹ فیتھ کو لوگ پریکٹس کرتے ہیں, تو ایسی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں کہ یہ ڈفرینٹ کمیونٹیز آپس میں بڑا ایزیلی موو آن کریں ایک ساتھ مل کے ایز اے پاکستانی. تھینک یو ویری مچ. سب کی کوششوں کے ساتھ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, لیکن غالباً میڈم پیملا نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگ بولڈ اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے. قائد اعظم کا یہ جو ان کی 11 اگست کی اسپیچ ہے اس کا یہ کوٹ بہت کامن ہے اور بہت ہم جانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات انہوں نے کہی تھی, میں اس کے ساتھ بات شروع کروں گی. انہوں نے کہا کہ now I think we should keep that in front of us as our idea, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. یہ قائد اعظم کا ڈریم تھا. یقیناً قائد اعظم کی جو سپیچ تھی, قائد اعظم ایک اچھے ہیومن مائنڈ کے ساتھ, جو خدا کا دیا ہوا مائنڈ ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کی تھی. اور آج ہم بھی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جن کے پاس گاڈ گیون انڈرسٹینڈنگ اینڈ گاڈ گیون مائنڈ ہے, وہ یہی بات کرتا ہے. یہ مائنورٹی اور میجورٹی, یہ پاکستان کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن, جو کسی بھی معاشرے کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, اس کی 4 دیواری ہوتی ہے, اسی آئین کے تحت یہ باتیں طے ہوتی ہیں کہ صحت, روزگار, معاش, سیاست کیسے ہوگی. بلاول بھٹو صاحب جب آئے تھے بڑا خوبصورت انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کرسچن ہو. بہت بہت اپریشیٹ کیا گیا. چاہتا ہر کوئی یہی ہے کہ قائد اعظم کا جو خواب ہے وہ پورا کیا جائے, لیکن جب تک آئین جو کہ ہمارا ڈھانچہ ہے اس کے اندر ہارمنی نہیں پیدا کی جائے گی, اداروں میں نہیں ہوگی. ہمیں ایز اے شہری آف پاکستان, ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایکسیپٹیو سوسائٹی بنائیں. ایسی سوسائٹی جہاں پہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا بچہ اپنے خیالات ایکسپریس کرنے میں کوئی قباہٹ محسوس نہ کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو سامنے والوں کی طرف سے کیا ری ایکشن آئے گا. اینڈ آئی تھنک کہ اب ہم تھوڑا سا سردار صاحب کی طرف جائیں گے. آپ پلیز ذرا ہمیں بتائیے آپ کے ایسے پازیٹیو ایکسپیرینسز جس سے جو انٹرفیتھ ہارمنی کے کانسیپٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ایسی چیزیں شیئر کیجئے جس سے آپ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم, ست سری اکال, نمشکار, واحگرو جی کا خالصہ, واحگرو جی کی فتح. جی سب سے پہلے تو میں عامر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارک پیش کرتا ہوں. اتنا حسین گلدستہ آج آپ نے یہاں سجایا ہے, اور یہی حسلی پاکستان ہے, اور پاکستان کا حسلی گلدستہ آج آپ دیکھیں یہاں پہ مدعو ہے, جس میں سکھ اور ہندو, کرسچن اور مسلم تمام لوگ بیٹھے ہیں. یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی ایک پیارا حسین پاکستان بنانے کا پیغام دیا تھا 11 اگست اپنی اسپیچ میں. کچھ باتیں ایسی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی, پاسٹر غزالہ نے بھی کہی, بہت چیزیں ایسی ہے. پاکستان ہمیں ملا تو بہت قسمت سے.
ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں ہمارا جنم پاکستان میں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے پہلے نبی بابا گرو نانک کا بھی جنم اس پاک دھرتی پہ ہوا. تو اس لیے دنیا بھر کے اندر تمام سکھ جو ہے اس پاک دھرتی کے اوپر اپنا سجدہ نوازتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہے اور ہم تو خوش قسمت سمجھتے ہیں پاکستان ہمیں ملا ہے. اور ہم تو آنے والے وقت میں بھی یہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے ہمارا اگلا جنم بھی ہو اگر ہمارے اعمال اچھے ہو تو ہمیں پاکستان میں ہی جنم ملے. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے پیسفل, پاکستان ایک ایسا وطن ہے پیسفل. ہم نے پاکستان کو بگاڑا ہے, ہم نے پاکستان کو خراب کیا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم سچے اور اچھے اور ایماندار ہو جائے تو پاکستان جو ہمارے قائد اعظم نے جو بنانے کا اور آزاد کرنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ ضرور پورا ہوگا. اور انٹرفیتھ ہارمنی کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں انٹرفیتھ ہارمنی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم پیس امن کی باتیں ہم کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاکستان کی ایک نام ایک پہچان یہ ہوتی جائے گی. میں مثال دوں ایک دھارمک طریقے سے, ہمارے نبی بابا گرو نانک نے پوری لائف پوری زندگی پیس میں گزاری ہے. آج آپ دیکھیں جیتی جات کی مثال کرتارپور نارووال, وہاں پہ جو ہے جب گرو صاحب ارلوب ہوئے, جب ان کا ٹائم آیا ارلوب ہونے کا تو وہ ایک چادر لے کے جب سو گئے اور پھر جب چادر ان کے سیوکوں نے اٹھائی تو وہ قیمتی پھول بنے ہوئے تھے. تو وہاں دونوں کے اندر یعنی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں ایک جھگڑا آیا, بھائی یہ ہم جو ہے یہاں پہ مسجد بنائیں گے, اور ہندو کہنے لگے نہیں ہم یہاں گردوارہ بنائیں گے. تو وہاں پہ ایک یعنی ایسی مثال قائم ہوئی جس کو پیس کی ایک بات گر گئی. ان چادر کو کاٹ کے اور ایک طرف جو ہے مڑی بنائی گئی ہے اور مسجد بنائی گئی, ایک طرف گردوارہ بنایا گیا جو پوری دنیا سے لوگ کرتارپور نارووال آ کے سجدہ نوازتے اور سجدہ اپنا کرتے ہیں. اور اس میں صرف ایک چیز میں اور ایڈ کروں, ابھی ریسنٹلی میں پچھلے سال جب میرا اسلام آباد جانا ہوا تو میں نے سید پور ولیج کو وزٹ کیا اینڈ آئی واز ریئلی اسٹانشڈ اس کی ہسٹری جان کے, بیکاز سید پور ولیج آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو تو ایک ہی پوائنٹ پہ آپ کو تینوں ریلیجن کے ریلیجس پلیسز ملیں گے. ایک طرف گردوارہ ہے, دوسری طرف مندر ہے, تیسری طرف مسجد ہے. سو جس انٹرفیتھ ہارمنی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات یہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی بیکم ٹالرنٹ ان ٹرمز آف ایکسیپٹنگ the different religious perspective that people have in the society, اور ہم اس کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ہما غفار, مجھے ذرا آپ اس ڈسکشن کو اور آگے لے کے چلیں اور مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے سوشل یا پولیٹیکل ہسٹری نے اس چیز کو کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کر سکیں. بہت شکریہ. اور بہت اہم موضوع پہ ہے. اگر اب ایک طرح کی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہیں رائٹس کے حوالے سے کہ مائنورٹیز تو نہیں کہیں گے لیکن جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کی کس طرح رائٹس کے اوپر وائلیشن ہو رہی ہے, دوسرے ایشوز کے اوپر اور لیگل ایشوز کے اوپر. میں اگر جناح کے حوالے سے بات کروں تو جو ان کا 11 اگست 1947 کو جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے ان کی اسپیچ تھی, اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک پورا ماڈل تھا بیسیکلی. اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے, نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, اور بہت ساری چیزوں پہ کانسٹیٹیوشن کی کیا امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے یہاں کے پاکستانیوں کی. کیا تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہوئے ایک ماڈرن اسٹیٹ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں رہنے والے ان سب کا برابر کا حق ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی تھی, نہ ایتھنک بیسس کے اوپر نہ ریلیجیس بیسس کے اوپر, بیکاز دے آر آل سٹیزن آف اے کنٹری اور اے اسٹیٹ اینڈ دے ہیو اے ایکول رائٹس. تو جنہوں نے اسی کے اوپر زور دیا کہ اب آپ شہری ہیں تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ مذہب ختم ہو گیا ہو, لیکن آپ ایک ملک کے شہری بن گئے تو آپ اس شہری کے حوالے سے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں, رسپانسبلٹیز آتی ہیں, ان کو آپ پورا کریں. انفارچونیٹلی یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا 1949 میں ہی آبجیکٹیو ریزولوشن آیا اور اس کے اوپر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی
جو ریکارڈز ہیں اس کا حصہ ہے کہ وہاں پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی، جس کا ابھی ہمارے دوسرے معزز مہمانوں نے نشاندہی کی ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ ریلیجس ڈفرینسز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہی تھیں. اور ایک تو یہی تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے اوپر تو وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، اور اسی وقت ہماری جو دوسری ریلیجس کمیونٹیز ہیں انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی. ان ڈسکشن میں بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ صرف نان مسلم ہندو اور کرسچن شامل تھے، بلکہ اس جو ڈسکشن میں مسلمان جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی اس کو حصہ بنایا. پھر ہمارے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اور یہ بھی ہوا کہ وہ ایک پریمبل تھا لیکن بعد میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا دیا گیا. آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈاکٹر غزالہ نے کافی تفصیل سے بات کی اس کلازز کے اوپر، جس میں ہمیں کہہ سکتے ہیں سوال اٹھتے ہیں. یہ کانٹرڈکشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں صرف مسلم اور نان مسلم یا مائنورٹی اس کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی جو ہر سٹیزن کی اس میں بھی ہمیں کانٹرڈکشن ملتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس ہارمنی اور اس کے حوالے سے تو دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ہے ہمارا لیگل پہلو، لیگل، اور دوسرا ہے آپ کا جو عوام کو سینسٹائز کرنا، ان کے اندر شعور اور آگہی پیدا کرنا. تو لیگل اس پہ تو ڈیبیٹس رہیں، جیسے کہ جناح کی اسپیچ آ گئی، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں کچھ رائٹس بھی دیے گئے، پھر کوئی کمیشن بھی بنے. ابھی یہاں پہ جو چیف جسٹس تھے تصدق حسین جیلانی، ان کی جو ریکمنڈیشن یا ڈائریکٹیو تھے ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ایک سمجھا جاتا ہے ماڈل، اور وہ 2014 میں آیا. اس وقت 2014 میں انہوں نے نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز کی ڈائریکٹیوز دی تھیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ 10 سال تک جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا سنجیدہ ڈسکشن ہی نہیں ہوا کہ ہم اس کے لیے کچھ کام کریں. تو وہ نیچرلی یہ فیلنگس جو ہے ہماری دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان میں ہوگی کہ ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں جا رہی. ابھی انہوں نے مینشن کیا کہ پارلیمنٹ میں یا سندھ کی اسمبلی میں ممبرشپ نہیں ہے، یا ہمارے رائٹس جو ہے وہ نہیں دیے جاتے، یا لیگل ایسے دیا جاتا ہے جس کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں اسپیس دی ہے کانسٹیٹیوشن میں، دوسرے لاز بھی بنے ہیں مائنورٹیز کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے اور وہ بہت ضروری بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر قانون ہو تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں اور اپنی رائٹس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ایک بہت رول پلے کرتی ہے، اور سول سوسائٹی ایک پریشر گروپ کے بھی کام کر سکتی ہے، اور ایک اویئرنیس اگر اس میں نہیں ہوگی سوسائٹی میں تو پھر کیسے ہم کام کریں گے. ینگ یوتھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ابھی کریکولم کا ذکر کیا انہوں نے. کریکولم میں ہیٹ ورڈز کیسے آئے ہیں، ہیٹ اسپیچ کو ہم کس طرح پروموٹ کرتے ہیں. جب وہاں پہ ٹیچر ہی اویئر نہیں ہوگا کہ یہ لفظ جو ہے وہ کیا امپیکٹ ڈال رہا ہے چھوٹے مطلب بچوں کے ذہنوں پر، اور وہ اسی کو پروموٹ کرے گا، تو پھر ہماری جو یہ جنریشن جو آگے لیڈرشپ کا رول کرے گی وہ کیسے اویئر ہو سکتی ہے، کس طرح فائٹ. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ شعور اور آگہی پیدا کر سکتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. ایک کوئی سمپل اگر کریں کہ اپنا دین چھوڑو نہیں لیکن دوسرے کے چھیڑو بھی نہیں، کہ آپ اس کے اوپر آپ کو رائٹ نہیں ہے. ہر ایک کا دین ہر ایک کے لیے ہر ایک اپنا دین جو ہے بہت مقدس اور قابل احترام ہوتا ہے، اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر تنقید. جب ہم اپنے مذہب پہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرا شخص سے کیوں کریں. لیکن یہ اویئرنیس، یہ چیز کنوے کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں. ہم اپنے جتنا ہم سول رائٹس کی بات کریں گے، جتنا ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کریں گے، جتنا ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایکویلٹی کی بات کریں گے اور ریلیجس ہارمنی کی بات کریں گے اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کریں گے، کیونکہ انٹرفیتھ کی معنی کیا ہے؟ انٹرفیتھ کا معنی یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ رسپیکٹ ٹو ادر پیپل. اور اس کے ساتھ اگر ہمیں پلورلزم کی بات کریں، پلورلزم ٹالرنس تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹالریٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ برداشت کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے پلورلزم کی اہمیت ہے کہ آپ اس کو صرف برداشت نہیں کر رہے بلکہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جب ایک انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے میں مختلف مذاہب، قومیں اور دوسرے ایتھنک اور ڈفرینٹ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس گلدستے کو ہمیں اجاڑنا نہیں ہے، اس باغ کو ہمیں اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو
संवारना है और हरा भरा रखना है, तो वो जो है वो हेट कल्चर डेवलप करके नहीं होगा, वो हमेशा अमन और पीस की जरिए ही होगा। और हमारा ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक डायलॉग, क्योंकि जब हम एकेडमिक फ्रीडम की बात करते हैं तो एकेडमिक फ्रीडम में सबसे अहम चीज़ जो है वो है डायलॉग करना। हम स्टूडेंट में कोई एक बात करते हैं, अगर मज़हब के हवाले से भी बात करेगा तो बहुत सारे टीचर्स उसको शट अप कर देंगे कि नहीं आप जो है उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। लेट देम टू आस्क क्वेश्चन और उनको आप रास्ता दिखाएं, सही रास्ता जो हो सकता है। तो ये डायलॉग करना जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एकेडमिक फ्रीडम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए हमें और ये हो भी रही हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोसाइटी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन करिकुलम के ऊपर बहुत काम हुआ है उसको, और इसकी वजह से प्रेशर ग्रुप बना है जिसने नई करिकुलम की बुक्स में उसका जो हेट वो थे अल्फाज जो हैं या कंटेंट है चीज़ें उनको कम किया गया है, अगरचे वो नहीं है। तो ये बहुत सारी आई थिंक डॉक्टर हुमा आपने बड़ा अच्छे से इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि किस तरह से जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम है वो इस चीज़ को शेप अप कर सकता है। एंड आई थिंक मैं अब जाऊंगी डॉक्टर सैयद मुजफ्फर हुसैन की तरफ, इसी को ज़रा सा कंटिन्यू करते हुए कि आपके ख्याल से इस्लामिक एजुकेशन किस तरह से इस चीज़ को प्रमोट कर सकती है इनटू ऑल यूनिवर्सिटीज़ कि हम इंटरफेथ हार्मनी और प्रोड्यूस करें, बच्चों के अंदर बर्दाश्त आए एक दूसरे की बातें सुनने का। सो एजुकेशनल का क्या रोल है इन प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ द पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का और ख़ुसूसन शहजाद साहब का कि इन्होंने एक इस बेहतरीन पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। और इस वक्त आज से पहले से कहीं ज़्यादा इस तरह के इंटरफेथ डायलॉग्स की ज़रूरत है, और फ़कत यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं, हर इदारे में इसकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस हमें करना होगा। हुकूमती लेवल पर जिस तरह आपने भी यहाँ जो मेहमानान गिरामी की गुफ्तगू को सुनी, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, आपके सामने इन्होंने बयान भी किया। हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसको वाज़ेह अंदाज में बयान किया, और हमने यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को भी हमने यहाँ फोकस किया है, और उनकी स्पीच का वो टुकड़ा बिल्कुल काफ़ी है, खुलासा है उनकी पूरी गुफ्तगू का, और ख़ुसूसन इस पाकिस्तान को मोरिज़े वजूद में लाने का खुलासा यही है कि आप सब आज़ाद हैं अपने रिलीजन के मुताबिक, अपनी इबादत के हवाले से, और ख़ासकर राइट्स में अगर आप देखें, आप किसी से भी पूछ लें, बिना किसी के रिलीजन्स के और किसी ज़बान और उसके क़ैद के, आप किसी से पूछें कि सबसे अहम तरीन ज़रूरत एक इंसान की क्या है। आपको सारी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड हो लेकिन अमन ना हो किसी माशरे में, तो आपकी उन तमाम फैसिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जहाँ अमन ना हो, खासकर हम अपने शहर में देखते हैं कि यहाँ पर अमन की जो है ना बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, इसी तरह पूरी दुनिया में। तो लिहाजा इस्लाम इस इनवान से जो बयान कर रहा है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में 63 आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। इसमें कुरान ने अहले किताब को, जिसमें यहूदियत और ईसाइयत के हवाले से गुफ्तगू है कि इस्लाम और यहूदियत और इन जो अहले किताब में जो शामिल हैं ईसाई, इन सब को पैगाम दिया कि आए बैठे और हमारे मुश्तरकात क्या हैं उस पर हम बैठ के बात करें, और खुसूसन हम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, और वो इस्लामी रियासत जो मदीने की सूरत में आपने कायम फरमाया, अगर आप उसका मुताला करें। प्रॉब्लम एक ये है कि आज हम इस्लाम को किस निगाह से देखते हैं, मुसलमान और है, इस्लाम और है। हम किसी एक इंसान को, किसी मुसलमान को सामने रखते हैं और उसके करैक्टर, उसके किरदार को कहते हैं ये इस्लाम है। नहीं, कोई इंसान उसका अपना ज़ाती किरदार हो सकता है, इस्लाम को समझना हमने।
اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے, ان کی سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے, رسول اللہ کی زندگی, ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. تو پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو وہاں اور بہت سارے ریلیجنز موجود ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے معاہدات کیے. آپ نے سب سے پہلا معاہدہ خود پہلے مسلمانوں کے درمیان مواخات کا معاہدہ ہے. مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا ہے. جو انصار اور مہاجر تھے, یقیناً دو الگ مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں انصار مدینے کے, ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. اس کے بعد آپ نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا جس کے اندر مدینے کے اندر رہنے والے یہودیوں کو بالکل آزادی کا جو آپ نے پروانہ دے دیا کہ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, آپ اپنے قوانین اور اپنے نارمز اینڈ ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. اسی کے ساتھ نجران کے عیسائی, آج میں ایک بات کر رہا ہوں, خاص کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں. نجران کے عیسائی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, علماء کرام ہیں, جب وہاں تشریف لائے اور گفتگو کے لیے آئے تو ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی. مسجد نبوی میں وہ آئے, وہ بیٹھے اور ان کی عبادت کا جب وقت ہوتا ہے تو رسول اکرم نے ان کو عبادت کا اجازت دی. انہوں نے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے, انہوں نے اپنے بیت المقدس کی جانب جب کیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ عبادت مسجد نبوی میں اس انداز میں کر رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ان کو اجازت ہے. نجران کے عیسائی تشریف لائے ہیں اور اپنی مذہب کے مطابق وہ عبادت کر رہے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. آج مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا اپنی مسجد کے اندر, جبکہ اللہ کے نبی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنی مسجد میں جگہ دے رہے, وہاں بیٹھے. بعض روایت کے اندر 2 دن 3 دن کا قیام کیا انہوں نے اور اپنے مطابق انہوں نے عبادت بھی وہاں پر کی. ان کو اجازت دی اور ان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اس مدینے کی ریاست میں سب سے پہلا کام کیا ہے, آپ نے امن کو قائم کرنا ہے. اور امن کو قائم کرنے کے لیے لازم تھا کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے, جس طرح آج یہاں پر یہ گلدستہ سجایا گیا ہے, یہاں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے, سمجھیں گے, اس کے بعد اس کے سولوشن کی طرف جائیں گے. اگر ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں, کس کا کیا پرابلم ہے, کس کے کیا مسائل ہے, اگر ہم سنیں گے نہیں تو کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ضیاء الدین یونیورسٹی کو, خاص کر ہمارے شہزاد صاحب نے جو خوبصورت گلدستہ سجایا ہے. ایک اہم کام کیا جو ہر فرد کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان کو پرامن, بالکل ایک امن کا گہوارہ بنائیں, اور گہوارہ بنانے کے لیے لازم ہے کہ تمام مکاتب اور تمام مذاہب کے لوگ آپس میں بیٹھیں, اپنی پرابلمز کو شیئر کریں. جس طرح بہت خوبصورت بات کی کہ مائنورٹی یا اقلیت کا لفظ استعمال کرنا, دیکھیں الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کسی کو پہلے کافر کہا ہو, اس کے بعد اگر حق کا پیغام دیں تو کبھی نہیں سن سکتا وہ. آپ پہلے ان کو اس طرح کی بات کریں کہ آپ غلط ہیں. ریلیٹیوزم میں, مورل اور ایتھیکل ریلیٹیوزم میں یہ بات ہم بتاتے ہیں کہ آپ کسی کو غلط کا لفظ استعمال نہ کریں. بے شک آپ کے نزدیک وہ غلط ہے, آپ اسے غلط نہ کہیں بلکہ کہیں اٹس یور پوائنٹ آف ویو, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. تو آپ جب اس کو غلط نہیں کہیں گے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا غلط نظریہ ہے تو آپ اپنے نظریے کو پیش کریں گے تو وہ آپ کی بات شاید سمجھ پائیں گے. لیکن آپ پہلے کہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کتنی بھی اچھی بات کریں گے, آپ کی بات کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لہٰذا ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, ایک دوسرے کی گفتگو کو سننا ہے, ایک دوسرے کے مسائل کو سننا ہے, اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہی افراد ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں, یہی مل بیٹھ کے مسائل کو حل کریں گے. اس کو آگے لیول پہ لے کے جا کے گورنمنٹ کے لیول پر ان مسائل کو, یقیناً یہ مسائل جو حقوق کے حوالے سے, انسانی حقوق سب سے پہلے انسان, اس کے بعد پھر تمام ریلیجن سے. بالکل, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح اس کو بات کریں کہ اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے اور ہر انسان کو اس کا حق دینا چاہتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈائلاگس کا اس وقت پہلے سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب ہم اسٹوڈنٹس کے کچھ کوشچنس لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نام عزیز احمد ہے, میں BSc تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے سردار صاحب نے اور رمیش صاحب نے بات کی کہ پاکستان میں نان مسلم کو جو ہے ان کے پراپر حقوق نہیں ملتے, تو ان کی بات تو صحیح ہے, لیکن میں آپ کے سامنے محبت کا ایک مثال ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں جو در حقیقت لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ شانگلہ سے ہے, جہاں پہ ایک ہی تحصیل کے اندر
मुसलमान, सिख और हिंदू इकट्ठे रहते हैं। उनको हमने तोहफे में अपनी लैंग्वेज पश्तो दिए। सारे वहाँ पे जो हमारे सिख हिंदू भाई रहते हैं सारे पश्तो बोलते हैं, हमारे साथ एक ही कल्चर में रहते हैं। इसके अलावा अगर उनके शमशान घाट, गुरुद्वारे, ये सारे जो ज़मीनें हैं हमारी तरफ से उनको मिलती हैं। इसके अलावा उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका लीडर है अरमीत सिंह, शायद सरदार साहब के इल्म में होगी ये बात, उनको तकरीरी आज़ादी हासिल है। वो अपने नेशन के लिए जो हिंदू और सिख है उनके लिए कोई भी जो है आवाज़ बुलंद कर सकता है उनके हकूक़ के लिए। तो सर इस तरह की बातों को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? जितनी मोहब्बत वहां पे केपीके के लोग देते हैं, जितनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है कि मैं कहता हूं कि आप सिंध और पंजाब को भी भूल जाओगे, इतनी मोहब्बत है। बात यह है कि हमने एक परसेप्शन डेवलप किया हुआ है। चंद लोग हैं 5%, उस चंद लोगों की वजह से फोर्स्ड कन्वर्जन के केस आते हैं, सब लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि यार आज पाकिस्तान में ये हो गया। तो आपको आज ये जो आमिर ने जो प्रोग्राम किया है, तो आपको एक आवाज बननी है। माई सेल्फ नाइशा ईरानी एंड आई एम फ्रॉम BSN ईयर 1। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम रिसेंटली ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये केसेस देख रहे हैं कि जो है ना वुमेंस के राइट को जो है ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, और उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। इस वजह से जो है ना लड़कियों के दिलों में ये खौफ आ गया है कि यार हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम जो है ना खुल के बाहर नहीं निकल सकते। तो ये क्यों जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसके लिए क्यों कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लेती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हमने 2010 में पास किया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हमने 2012 में पास किया था। मुआशरा चेंज हो रहा है, मगर जैसे आज आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। इक्वल राइट्स हैं। आज असेंबली के अंदर भी वुमेन की स्पेशल सीट्स हैं। आपकी जैसे डिसेबल सीट है, ऐसे आपकी हर जगह पे वुमेन सीट्स जो है वो हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और स्पेशली पीपुल्स पार्टी तो इस चीज की पायनियर है वुमेन के हवाले से, क्योंकि मोहतरमा खुद जो है वो उसकी थी। मगर हमें इस हवाले से हमें कहना भी चाहिए कि वुमेन राइट्स की ज्यादा से ज्यादा, जैसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी राइट्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे वुमेन राइट्स की बात करें, मगर बिल्कुल नहीं है वो ऐसे नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम ये पैनल डिस्कशन यहीं क्लोज कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम लोगों का। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो हमारा थीम था उस पर बात की और हम आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुन पाए। और आई एम श्योर कि जो यूथ हमारी यहाँ पे बैठी हुई है उन्होंने आपकी बातों से बहुत सीखा होगा कि वो अगर अपने लेवल पे इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करना चाहें तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस राना हुसैन, फॉर्मर सिंध एजुकेशन मिनिस्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ ज़ियाउद्दीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू काइंडली शेयर हर क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर टुडेज सेशन। इतने जोश में आप हैं तो मैं आपके जोश को मज़ीद बरकरार करने के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी अल्लामा इकबाल का। औरत की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी की। और अल्लामा इकबाल ये फरमा गए थे, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ात बंदी है, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें सही हैं? इस पर ज़रा गौर कीजिए। हम सब को इस पर गौर करना चाहिए कि इंटरफेथ हार्मनी उसी वक्त आएगी जब हम अपने ज़हनों से इन फ़िरक़ा बंदियों को, इन तमाम तासुबात को ख़त्म करेंगे। आइए मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क की तरफ आती हूँ। लिखे तो ये अंग्रेज़ी में गए थे, मगर दिल चाह रहा है कि मैं उर्दू में ही बोलूँ, शायद मेरी उर्दू अंग्रेज़ी से ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शहज़ाद की। लेकिन शहज़ाद भाई एक वो शख्स हैं जिसे मैं जब से ज़ियाउद्दीन में आई हूँ मैंने नहायत ही मुखलिस, ईमानदार और ख़ामोशी से काम करने वाला पाया। काम जो लोग शोर मचा के करते हैं ना वो नज़र आते हैं, और जो खामोशी से करते हैं वो ये करते हैं। ज़रा एक ज़ोरदार तालीम। मैं अपने तमाम मुक़र्रिरीन की बहुत मशकूर हूँ। इतना बेहतरीन अंदाज में आपने इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाया, ख़ास तौर से समरा। आपका सवाल मुख्तसर लेकिन जवाब जो था उसका ख़त्म होने का
وقت ہی نہیں آ رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ جذبات سے بھرپور باتیں ہو رہی, اور جب ہم جذبات سے کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے بولتے ہی چلے جائیں. سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دا پینلسٹ جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ یہ چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب نرسز ہیں جن سے میرا تعلق ہوتا رہتا ہے, میں اسپتال میں جاتی ہوں, اور میں نے ان کو بہت زیادہ انسان دوست پایا ہے, اور انشاءاللہ آگے آنے والی نرسیں بھی ایسی ہی تیار ہوں گی. مجھے صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ ایک لفظ سر نے کہا تھا پلورلزم. اس کے معنی کیا ہیں؟ پلورلزم کا مطلب نہ مذہب ہے, نہ سائنس ہے, نہ آرٹس ہے. اس کا مذہب ہے کہ وہ جذبات, وہ خیالات جو ہم اپنے دل میں اس طرح رکھیں کہ ہم وہ چاہیں جو ہم اچھا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں. دیٹ از پلورلزم, مل کر ساتھ چلنے کا نام. اس کے علاوہ بہت کچھ کہنا تھا, وقت کا. میں 2 باتیں بتا دوں, صرف میری ناقص عقل جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتی. پہلی بات تو یہ کہ 11 اگست کی تقریر ہمارے نصاب کا حصہ ہے, وہ پاکستان اسٹڈیز کی 9ویں جماعت میں اسی طریقے سے دیا گیا ہے. اس بات پر ذرا تالی بجا دیں پلیز. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عمران صاحب کی حکومت تھی اس وقت ہمارا نیشنل کریکولم کونسل نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. انہوں نے نصاب کی ترمیم کری, اور اسی وقت یہ طے پایا کہ یہ جو ہمارے نان مسلم بچے ہیں جنہیں ہم ایتھکس پڑھاتے ہیں, تو کیا ایتھکس کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ لفظ بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم انہیں ایتھکس پڑھائیں. تو اس کے لیے یہ طے پایا کہ اب ہم ریلیجیس ایجوکیشن پڑھائیں گے. اسلام از ریلیجن, کرسچینٹی از ریلیجن, بدھزم از ریلیجن, سکھزم از ریلیجن. تو یہ سارے مذاہب ہیں. تو میں آپ کو آج فخر سے کہتی ہوں کہ ایک مذہب کو میں بھی لے کر لیڈ کر رہی تھی بنوانے میں, وہ پارسی مذہب تھا جو مفقود ہوتا جا رہا ہے کراچی سے, لیکن پورے پاکستان سے بلکہ شاید 1000-2000 لوگ رہ گئے ہیں. لیکن اس پر بھی ہم نے کتابیں لکھی ہیں, پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک, اور یہ کتابیں آپ کو ویب سائٹ پر نظر آئیں گی سارے مذاہب کی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انٹرفیتھ آمنی ہماری حکومت جو ہے وہ نصاب میں شامل کر رہی ہے. اور آخری بات, اور میں یہ بات بڑے اس لیے نہیں کہ میں ایجوکیشن منسٹر رہی تھی, بلکہ میں کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں, کریکولم کونسل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی صوبہ ہے جو نصاب کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے اور نصاب کو اپنے اس طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے کہ ہمارے عوام بہتر ہوں, وہ صرف سندھ ہے. اور کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں کام کیا ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سندھ کے اندر, ہاں یہ میں مانتی ہوں, پہلی بات انہوں نے اس بات کا خیال کرا ہے کہ مادری زبان ہی میں تعلیم دی جائے. اس وقت سندھ کے 80% اسکول جو ہیں وہ سندھی زبان میں تعلیم دیتے ہیں اور اپنی زبان کو فروغ دیتے ہیں, اور بڑے فخر سے دیتے ہیں. اور اس میں چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو, آپ دیکھیں گے کہ وہ زبان اگر اس علاقے کا ہے تو وہ زبان بڑے فخر سے بولتا ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ اگر کہیں رائٹس کی بات کی جائے, ابھی پروٹیکشن آف رائٹس کی میڈم بات کر رہی تھی, تو چائلڈ رائٹ کا سب سے پہلے بیڑا کس نے اٹھایا؟ سندھ گورنمنٹ نے اٹھایا. سب سے پہلے رائٹس فار چلڈرن جو ہے وہ سندھ کے اندر لکھے گئے, اس کی پالیسیز بنی, اور اس کے کیا کہنا چاہیے اپلیکیشن کے تمام جو طریقہ کار ہیں وہ رائج کیے گئے, کتابوں میں ان کو شامل کیا گیا. اور ساتھ ساتھ نصاب کے اندر پہلی دفعہ سندھ گورنمنٹ نے لائف بیس اسکل ایجوکیشن کی تیاری کری اور نصاب میں شامل کیا, تاکہ یہ وہ مہارتیں ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کیا اسکل ہونے چاہیے. سب سے پہلا اسکل ٹالرنس. اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے. تو ٹالرنس کا اسکل کس طرح دیا جائے, کیسے سکھایا جائے, ہماری کتابوں میں اس کو شامل کیا.
کیا گیا. تو میں اس کتابوں کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ یہاں پر آیا تھا کہ نصاب کے ذریعے تبدیلی لائی جائے, تو نصاب میں تو ہم نے شامل کر دیا. اب ہم ایک اور بہت بڑی کانفرنس اسی کمرے میں کریں گے انشاءاللہ 9 اور 10 اگست کو ضیاء الدین یونیورسٹی کی کالج آف ایجوکیشن کی طرف سے, اور اس کا عنوان یہ ہے ڈی کالونائزنگ کریکولم فار ایکویٹی اینڈ اوبانٹو. اینڈ واٹ از اوبانٹو؟ یہ افریقن ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے I am because you all are. Thank you very much. Thank you so much, sir. I would like to request our panelist and our moderator, Dr. Sumaira Khwaja Panjwani, to remain on the stage for shield distribution ceremony. And for this, I would like to invite Ms. Narana Hussain, Mr. Amir Shahzad, and Dr. Pamela Marshall to come on the stage.